अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुजस्लाम और मेरे पास तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ: आप उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से मुरस्सा और शरीयत व तरीक़त से आरास्ता थे। उलमा सूफिया दोनों ही आपके मरातिब के पेश नज़र बेहद ताज़ीम व एहतराम करते थे। अजीम तर मशाइखीन आपकी सोहबत से फैज़याब हुए। इसके अलावा आपकी तसानीफ़ व करामात कसरत से हैं। एक मरतबा हज़रत सुफियान सौरी और फ़ुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह ने आपको तशरीफ़ लाते देखा तो सुफियान सौरी ने कहा कि ऐ मर्द मशरिक़, तशरीफ़ लाइए। हज़रत फ़ुज़ैल ने कहा कि ऐ मर्द मगरिब, और जो मगरिब व मशरिक़ के दरमियान है, लाइए। हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जिसकी तारीफ़ में हज़रत फ़ुज़ैल जैसे बुज़ुर्ग रतबुल लिसान हो, उनके औसाफ भला मैं क्या बयान कर सकता हूँ। रुजू की वजह: इब्तदाई दौर में आप एक कनीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मोहब्बत का अरसा बहुत तूल पकड़ गया। चुनांचे सर्दियों की एक रात में आप सुबह तक उसके मकान के सामने इंतज़ार में खड़े रहे। जब शहर नमूदार हुई तो रात के बेकार जाने का बेहद मलाल हुआ। कल्ब में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं यह रात इबादत में गुजारता तो इस बेदारी से वह लाख दर्जा बेहतर था। बस इसी तसव्वुर से आपने ताइब होकर इबादत व रियाजत को सिद्दीक दिली के साथ अपना मशगला बना लिया। बहुत कलील अरसा में आला व अरफा मरातिब पर फायज हुए। एक मरतबा आपकी वालिदा आपके जुस्तजू में निकली तो देखा कि एक बाग में गुलाब के पौधे के नीचे महवे ख्वाब है और उसकी टहनी से मक्खियाँ उड़ा रहा है। आप मरौ के बाशिंदे थे। सैर व सियाहत के बेहद दिलदादा मुद्दतों बगदाद में मुकीम रहकर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए और वहाँ से वापस होकर अपने वतन असली मरौ में सुकूनत पजीर हो गए। और उस दौर में मुरू में एक जमात फ़ुक़हा की और दूसरी मुहद्दिसीन की थी, लेकिन आप बेहतरीन तर्ज़ अमल की वजह से दोनों जमातें आपको काबिल एहतराज़ तसव्वुर करती थी। इसी तरह की मुनासिबत से आपको रज़ीउल फ़रीक़ैन के खिताब से याद किया जाने लगा। जब भी कोई इख्तिलाफ उन दोनों जमातों में रूनुमा होता तो वह आपको सालिस बनाकर आपके फ़ैसलों की पाबंदी करती। उसके अलावा आपने मरौ में 2 सराएं भी तामीर कराईं, एक फ़ुक़हा के क़याम के लिए और दूसरी मुहद्दिसीन के लिए। उसके बाद आप मुस्तकिल तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम पज़ीर हो गए। आपका यह मामूल था कि एक साल हज करते और दूसरे साल शरीक जिहाद रहते और तीसरे साल तिजारत करके जो कुछ भी नफ़ा हासिल करते वह सब मुस्तहकीन में तकसीम फरमा देते। फ़ुकरा को खुजूर खिलाते तो गुठलियाँ शुमार करते जाते और जो शख्स जिस कदर खुजूर खाता उसी हिसाब से हर शख्स को इतने ही दिरहम देते थे। कुछ अरसा एक निहायत बदनीयत शख्स आपकी सोहबत में रहा। जब वह रुखसत हो गया तो आपने रोते हुए फरमाया कि सदहैफ वह तो मुझसे रुखसत हो गया, लेकिन उसकी बुरी खसलतें उससे रुखसत न हो सकी। एक मरतबा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ता में बाज़ लोगों ने एक नाबीना से कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कुछ तलब करना चाहे तलब कर ले। चुनांचे उसने आपको ठहरा कर यह दुआ करने की दरख्वास्त की कि मेरी बसारत वापस आ जाए। जब आपने दुआ फरमाई तो फौरन ही उसकी बसारत वापस आ गई। आप फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा बग़र्ज़ हज रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में इतनी ताख़ीर हो गई कि सिर्फ 4 यौम हज में बाकी रह गए। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं हज से महरूम रह जाऊंगा, लिहाजा क्या शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। इसी फिराक में एक बुढ़िया ने आकर मुझसे कहा, मेरे हमराह चल, मैं तुझे अरफात तक पहुँचाए देती हूँ। चुनांचे मैं चल पड़ा। जब राह में कोई दरिया आ जाता तो वह कहती कि आंखें बंद कर लो। जब मैं उस पर अमल करता तो ऐसा महसूस होता कि मैं सिर्फ कमर कमर तक पानी में चल रहा हूँ। जब दरिया उबूर कर लेता तो वह कहती कि आंखें खोल दो। गर्ज के इसी तरह उसने मुझे अरफात तक पहुँचा दिया और फरागत हज के बाद बुढ़िया ने कहा कि चलो मैं अपने बेटे से तुम्हारी मुलाकात कराऊँ। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक बहुत ही कमज़ोर सा नौजवान नूरानी सूरत का बैठा हुआ है और माँ को देखते ही कदमों पर गिरकर कहने लगा कि मुझे मालूम हो चुका है तुम दोनों को अल्लाह ताला ने मेरी तजहीज़ व
تکفین کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوت ہو گیا۔ میں نے غسل دے کر اس کو قبر میں اتار دیا، لیکن بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ اب تم رخصت ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزارنا چاہتی ہوں۔ آئندہ سال جب تم آؤ گے تو میں تمہیں نہ مل سکوں گی، لیکن میرے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا۔ مشہور واقعہ: ایک مرتبہ آپ فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے۔ خواب دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا، اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل میں سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے دمشق پہنچے۔ ملاقات کے بعد جب اس کا نام نسب دریافت کر کے حج کا واقعہ دریافت کیا تو اس نے اپنا نام پیشہ بیان کرنے کے بعد جب آپ کا نام پوچھا تو وہ آپ نے بتا دیا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصہ سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی۔ میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے پڑوسی کے یہاں کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 یوم سے میں اور میرے اہل و عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا، اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالی حقیقتاً قضا و قدر کا مالک ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم محنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا غلام تو سرقہ کرتے ہوئے کفن چرا کر فروخت کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بے حد ملال ہوا۔ رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہلے اپنے گلے میں توق پہنے ہوئے غریہ وزاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے۔ پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی۔ پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، اب رات گزر چکی ہے، میرا آقا رقم طلب کرے گا، لہٰذا اپنے کرم سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے۔ اس دعا کے بعد ایک نور نمودار ہوا، اس نے درہم کی شکل میں اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا۔ یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ آپ کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ پھر آپ نے غسل دے کر ٹاٹ کے لباس میں دفن کر دیا، لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 براقوں میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ بہت وجاہت کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک نادار سید نے کہا کہ میں سید ہونے کے باوجود بھی آپ سے مرتبہ میں کم ہوں۔ فرمایا کہ میں تو تیرے جد امجد کا اطاعت گزار ہوں، لیکن ان کے اقوال و اعمال پر عمل پیرا نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تیرے جد اعلیٰ نے جو طریقہ چھوڑا اس کو میں نے حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا گیا۔ میرے باپ کی گمراہی تو نے ترکے میں حاصل کی، اس لیے تو رسوا ہو گیا۔ اسی شب آپ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھا۔ جب وجہ دریافت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے آل کی عیوب کی پردہ داری کیوں کی؟ چنانچہ آپ بیدار ہونے کے بعد اسی سید کے جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور اس سید نے خواب دیکھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے اعمال و افعال بہتر ہوتے تو عبداللہ تیری اہانت کیوں کرتا؟ چنانچہ وہ بھی بیداری کے بعد آپ کی تلاش میں چل دیا۔ جب راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں اپنا اپنا خواب سنانے کے بعد تائب ہوئے۔
حضرت سہیل بیشتر آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہنے لگے کہ اب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آج چھت پر سے آپ کی کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بار خاطر ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ سہیل کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے آپ کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیری چھت پر سے کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، حالانکہ میرے یہاں کوئی لونڈی نہیں ہے۔ وہ یقیناً حوریں تھی جو آواز دے رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان کی موت کا یقین کر لیا۔ ایک پادری عبادت و مجاہدات کرتے کرتے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ کیسا ہے، اس نے جواب دیا کہ تم عارف ہونے کی وجہ سے یقیناً خدا اور اس کی راہوں سے ضرور واقف ہوگے۔ میں نے تو آج تک اللہ ہی کو نہیں پہچانا، پھر بھلا اس کا راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو پہچانے بغیر ہی اس کی عبادت کرتے کرتے اس قدر ضعیف ہو گیا ہوں، لیکن نہ جانے تم کس قسم کے عارف ہو کہ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ ہر یوم آپ کے خوف خداوندی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ روم کے ارد گرد و نواح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو شکنجہ میں کس کر مار پیٹ رہے ہیں، اور ایک شخص دور سے کھڑا کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح مارو ورنہ بڑا بت خفا ہو جائے گا۔ جب میں نے پیٹنے والے سے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوئے بغیر بڑے بت کا نام زبان سے نہیں نکال سکتے، اس کے ڈر سے میں غریہ و زاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے وہ دین عطا کیا جس میں خدا کا نام لیتے ہی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو سکوت اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے کہ خدا کو شناخت کرنے والوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جہاد میں آپ ایک کافر سے برسر پیکار تھے تو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے اس کافر سے اجازت لے کر نماز ادا کر لی۔ جب اس کی عبادت کا وقت ہوا تو وہ بھی آپ سے اجازت لے کر اپنے بت کی جانب متوجہ ہوا، لیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ ہماری اس آیت کے مطابق اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی تم سے قیامت میں عہد شکنی کی باز پرس ہوگی، اپنے قصد سے باز آ جاؤ۔ یہ ندا سنتے ہی آپ رو پڑے۔ جب اس کافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر کو خیال آیا کہ جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہو اس کی اعانت نہ کرنا بزدلی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن لرز کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں آتش پرست ہوں اور بھیس تبدیل کر کے کعبۃ اللہ میں داخلہ کی نیت سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے داخلہ کا قصد کیا تو ندا آئی کہ تو دوست کا دشمن بن کر دوست کے مکان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے صدیق دلی سے اسلام قبول کر لیا۔ موسم سرما میں نیشاپور کے بازار میں آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو سردی میں سکڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم اپنے مالک سے پوستین کا مطالبہ نہیں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کیا اس کو نظر نہیں آتا جو میرے کہنے کی ضرورت پیش آئے؟ اس جملہ سے آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ طریقت تو اس غلام سے حاصل کرنی چاہیے۔ ایک پریشانی کے وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بطور دلداری کے حاضر ہوئے۔ ان میں ایک آتش پرست بھی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دانشور وہی ہے جو اول دن ہی وہ کام انجام دے جس کو نادان تیسرے دن پورا کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس قول کو یاد رکھنا بہت عظیم نصیحت ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی عادتیں سود مند ہو سکتی ہیں، فرمایا کہ عقل کامل ہونا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عقل کامل نہ ہو، فرمایا کہ حسن ادب ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا اتنا شفیق بھائی بن جائے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے، فرمایا سکوت اختیار کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مرگ ناگہاں بہت سود مند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ادب کی اہمیت سے واقف نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے سنت میں خلل پڑنے کی وجہ سے فرائض سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص خدا کی معرفت سے کبھی بہرور نہیں ہو سکتا۔ ارشادات:
جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ خدا کے راستے میں چلنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی، فرمایا کہ وہ ہمہ اوقات خدا کی طلب میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں کثیر علم کی بجائے قلیل ادب کی زیادہ احتیاج ہے۔ لوگ اس وقت ادب کے متلاشی ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ مشائخ نے ادب کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، لیکن میرے نزدیک ادب نام ہے نفس شناسی کا۔ فرمایا کہ 1 درہم قرض حسنہ دینا 1000 درہم خرچ کر دینے سے زیادہ مذیب ثواب ہے۔ ناجائز مال کا ایک حصہ لینے والا بھی توکل سے محروم رہتا ہے، اور توکل وہ ہے جس کو تمہارا نفس نہیں بلکہ خدا تعالیٰ توکل خیال کرے۔ توکل کسب کے لیے معنی نہیں ہے، بلکہ کسب و توکل دونوں ہی داخل عبادت ہے۔ اہل توکل کو اتنا پسماندہ کر دینا کہ جو ان کے مرض و موت میں کام آ سکے معیوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر عیال دار شخص بچوں کی نگرانی اور پرورش کے ساتھ علم دین بھی سکھاتا ہے تو اس کا اجر جہاد سے بھی فزوں ہے۔ فرمایا کہ جس کو دنیا والے عزت و اخوت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ خود کو بے اخوت تصور کرتے ہوئے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ قلب کا معالجہ کس طرح کیا جائے، فرمایا کہ قرب الہی اور لوگوں سے کنارہ کشی کرنے سے۔ فرمایا کہ تواضع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان امراء سے غرور اور فقراء سے عزت کے ساتھ پیش آئے۔ جو دنیاوی مراتب کے اعتبار سے تم سے برتر ہو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، اور جو تم سے کمتر ہو اس کے ساتھ عاجزی اختیار کرو۔ فرمایا کہ جس کی رضا میں خوف کا عنصر نہ ہو وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ظاہری و باطنی مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قلب سے خوف دور کر کے سکون عطا کر دے۔ جب لوگوں نے آپ کی مجلس میں غیبت پر بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی غیبت کرے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اولاد کی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایسے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں جس کو بے وجہ ندامت آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، لیکن اصرار کے بعد اس نے کہا کہ میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس خیال میں تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے، کیونکہ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توبہ کے بعد معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جس کو بندہ معاف نہیں کرتا۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور اس وقت آپ کے یہاں کچھ بھی موجود نہ تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مہمانداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، مگر اس نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ چنانچہ اس حکم شرعی کے مطابق جو عورت شوہر کا حکم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہیے۔ آپ نے بھی مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک دن آپ کی مجلس وعظ میں کوئی امیر زادی شریک ہوئی۔ وعظ سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین سے کہہ دیا کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک سے کر دو۔ والدین نے بھی خوش ہو کر نکاح کر کے لڑکی آپ کے ہمراہ کر دی۔ اس کے علاوہ 50,000 دینار بھی لڑکی کو دیے۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے ہماری خوشنودی میں بیوی کو طلاق دے دی تھی، لہٰذا ہم نے اس سے بہتر تجھ کو دوسری بیوی عطا کر دی تاکہ تو بخوبی اندازہ کر سکے کہ خدا کو خوش کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ موت سے قبل آپ نے اپنا تمام اثاثہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ یہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ ان کے لیے خدا کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جس کا کفیل خدا ہو اس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔ موت سے پہلے آپ نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ کسی نے حضرت سفیان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت فرما دی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ عبداللہ بن مبارک کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ ان کا شمار تو اس جماعت میں ہے جو دن میں 2 مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتی ہے۔